बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 27 जनवरी सोमवार का दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें पहले बता दूं। अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की 1.5 घंटे की बड़ी अहम मुलाकात हुई, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और तहरीक इंसाफ के जो कल मुज़ाकरात में शिरकत है उससे इनकार, मुज़ाकरात खुडे लाइन लग गए हैं। इमरान खान की रिहाई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन की सऊदी शहजादे के साथ गुफ्तगू वायरल हो गई है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ तफसील। तमाम अमेरिका में सियासी जो इस वक्त पाकिस्तान में कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैन की तरफ से आ गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 9 मई और 26 नवंबर के ज़िम्मेदारों के खिलाफ इंसानी हकूक़ का बड़ा केस जा रहा है, उसकी मैं तफसील थोड़ी सी आपको बताऊंगा। केपी में आज जो पहली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अफ़गानिस्तान जाने का एक वफ्त का प्लान भी है। और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जुडिशल हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस को जो निकाला गया वो भी आपको सामने रखता हूँ मामला। और तहरीक इंसाफ का जो मुंशी की रिटायरमेंट पर रद्द-ए-अमल, डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से पहला टेलीफोनिक रब्ता किया, शहबाज शरीफ मुँह ही देखता रह गया। और सहाफ़ियों का 28 फरवरी को इस काले कानून के ख़िलाफ़ मुल्की एहतजाज का ऐलान भी है। इलॉन मस्क मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन की वजह से वाइट हाउस में दाखिला भी महदूद। और मीडिया की एक वारदात मैं आपको तफसील से बताऊँगा। पहले एक सारी तफसील बताऊँ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात से। एक तो ये मुलाकात थी 8 फरवरी स्वाबी के जलसे और मुल्कगीर योम सियाह के बारे में, और जो सियासी जमातों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर इमरान खान ने बताया। अली अमीन ने जो कल मुलाकात की अफ़गानिस्तान जरगा भेजने पर, अमन के मामले पर, यह बड़ा अहम मामला था। फिर सूबाई मामला के जो KKP के थे उनकी डिस्कशन थी। और सबसे बड़ा मामला इमरान खान को जो पैगामात। अब तहरीक इंसाफ के कल मुज़ाकरात थे, आपको पता है हुकूमत को 8 दिन का वक्त चाहिए था ताकि जुडिशल कमीशन पर मुशावरत करते। इमरान खान ने तीसरे सेशन के बाद ये ऐलान किया था कि अगर जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं होता तो फिर चौथे सेशन में हम शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ने बड़ा मिन्नत तरला किया, यकीन करें बड़ी ऑफ़र्स की हैं कि 5 मिनट के लिए बैठ जाएँ, 10 मिनट के लिए बैठ जाएँ, कमेटी में आ जाएँ, गाड़ी में बैठ के बात करें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने साफ साफ इनकार किया, क्योंकि इमरान खान का वाज़ेह हुक्म था। अली अमीन गंडापुर को अब वाज़ेह तौर पर अडयाला जेल फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया कि इमरान खान को किसी तरह समझाएं, तैयार करें, मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आमादा करें। 1.5 घंटे की बड़ी तफसीली मुलाकात थी। और अली अमीन के ज़ाहिर है आपको पता है राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के सबके सामने मौजूद हैं। बैकडोर जो मुज़ाकरात उसमें बड़ा अहम किरदार है, इसलिए उन्हें इतनी लंबी मुलाकात की इजाज़त भी होती है, वरना शायद खट्टर की तो मुलाकात नहीं हो रही, जुनैद अकबर की नहीं होती। अब ये बड़ा अहम मामला जो 26 नवंबर के इमरान खान ने यह्या अफरीदी को ख़त लिखा हुआ है कि 26 नवंबर जुडिशल कमीशन के हवाले से ये जो वारदात हुई सबूत के साथ इमरान खान ने कहा जुडिशल कमीशन में मदद करें। पहले तो मेरे ख्याल में ये ख़त तहरीक इंसाफ को पब्लिक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आजकल में हो सकता है ख़त आ भी जाए सामने। अब जो इमरान खान को समझाया जा रहा है कि देखिए जुडिशल कमीशन के मुतालबे से आप पीछे हट जाए, सियासी कैदियों की तो रिहाई हो सकती है, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर चीमा है, महमूद रशीद है, एजाज चौधरी हैं, इन लोगों की रिहाई के बारे में बातचीत हो सकती है। इन्हें अस्पतालों में भी शिफ्ट किया जा सकता है, पार्लियामेंट लॉजेस में सब जेल भी बनाई जा सकती है, खैबर पख्तूनख्वा की जेल में शिफ्ट कर सकते हैं, शौकत खानम अस्पताल में भेज सकते हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। जुडिशल कमीशन बनाने का मतलब बराह रास्त उन लोगों के नाम शामिल करना जिन्होंने गोली चलाई, जो 26 नवंबर के वाक़े उस सानहे में बराह रास्त शामिल हैं, वो सामने आएंगे, ये गवारा नहीं है। उस पर बताते हैं इमरान खान को कि देखें कातलाना हमला जब आप पे हुआ, आपकी FIR नहीं हमने काटने दी। अरशद शरीफ केस आपके सामने है, वो भी देख लें, हमने नाम वो नहीं आने दिए। अब इमरान खान को ये बारहा समझाने की कोशिश करें कि अगर ये जुडिशल कमीशन का मामला अगर आप इससे पीछे हट जाए तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये प्रोटोकॉल नहीं है, दस्तूर नहीं है, माजी में ऐसा नहीं, आप मुतालबा छोड़ दें। इमरान खान उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। इमरान खान जवाब में जिक्र कर रहे थे मशरकी पाकिस्तान का, जनरल जया पार्ट 2 का, और उसमें बड़ा अहम मौक़िफ़ है इमरान खान का। उसकी वजह देखें, 71 की आप तारीख उठाएं, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें तो 2024 से 71 के बिल्कुल वही हालात जो अवामी लीग के साथ हुआ, वही तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल अक्सरियत को उसी तरह अक़लियत में बदला, जुल्मों से तम हुआ, ऐसे हालात बनाए, खौफ, ताकत और दहशत से जो मामला 2024 में आपको नज़र आ रहे हैं वही 1971। नतीजा क्या निकला? नफ़रत। वो 1971 में अब फ़र्क क्या था कि मशरकी पाकिस्तान में उस वक्त फिर भी 2 तरह के लोग थे, कुछ उस वक्त की फ़ौज मुखालिफ और कुछ उसके हमायती भी थे। आज हालात ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों से आप पूछें तो ये हमायत ही नहीं करते। ये कहते जी पहले आप उनके साथ हैं, अब हम इनके साथ हैं। यानी खुल कर नहीं कहते कि इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं ये तो पहले भी होता रहा है। ये अब नफ़रत का जो आलम है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आप पाकिस्तान की 3 क्लासेस को देखें, एलीट क्लास जो ताकतवर लोग हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो गरीब लोग आपको पता मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अब ये मामला इतना ख़तरनाक हो चुका है कि ये जो क्लास मिडिल क्लास से अपर क्लास और हायर क्लास तक भी पहुंच चुका है। गांव, गोट, गली, मोहल्ले, चौक, नुकर से ये हायर क्लास तक ये मामला बिल्कुल सबके साथ, क्योंकि जुल्म सब पर बराबर हुआ।
اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے شیخ مجیب کو جس طرح اس پہ سارا ملبہ ڈال دیا, سارا الزام اس پہ ڈال دیا, یہاں عمران خان کے اوپر ڈال دیں. یہ چاہتے ہیں 9 مئی کا عمران خان واقعہ قبول کر لیں تو معاملہ اسی وقت حل کر دیں. 26 نومبر کی ذمہ داری یہ اس کو مٹی پاؤ کر دیں تو بس سارا معاملہ حل. اب عمران خان کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں, سارا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ مذاکرات اسی لیے کامیاب ہو نہیں سکتے. اگر کامیاب ہوں تو اس کے باوجود دیکھیں خلیج جو بن چکی ہے یہ کیسے حل کی جائے, کیونکہ لوگ تو جرائم کا حساب مانگیں گے. ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو, اس سسٹم کو جو حمایت تھی اقتدار میں رہنے کی, ایک تو امریکہ کی حمایت اور دوسرا اس سسٹم کو ہمیشہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. طاقتور بھی جڑ جاتے تھے گائے بگائے, ان کی ضرورت انہیں پڑتی ہی نہیں. لیکن اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس بلکہ ہائر کلاس, ان تینوں کے کو ایسا انہوں نے رگڑا کہ تینوں کے تینوں ان سے بدظن ہو چکے ہیں. اوپر سے امریکہ کی انتظامیہ بھی ساتھ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ دیکھیں ان کے ڈیموکریٹس, ریپبلکن, کانگریس, بائی پارٹیزن سارے مل کر کھل کر مخالفت کر رہے ہیں. یہ جو نیا مطالبہ آیا ان کا کہ پاکستان کی جیلوں میں موجود تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, اور اس سے پہلے الیکشن کی دھاندلی کا آیا, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو, اور اس میں دیکھیں ابھی یورپ سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا رہا ہے معاملہ یہ. تو اب ان کے پاس راستہ کوئی نہیں, یا تو یہ جان بچا کر نکل جائیں یا پھر سخت اور مشکل فیصلے کریں, اور وہ سب سے مشکل اور سخت فیصلہ ہتھیار ڈال دیں. اب ان کی خان کی رہائی پر ان کے ٹاؤٹ صحافی کہتے ہیں جی کہ خان اس وقت سسٹم کے شکنجے میں, اور سسٹم کی گرفت جب تک کمزور نہیں ہوگی خان باہر نہیں آئے گا. اور یہی انہیں سمجھانے کی ہم کوشش کریں کہ سسٹم چلتا ہی انہی طاقتوں پر ہے. سسٹم خود کچھ نہیں ہوتا, اس کے نیچے سب سسٹم ہوتے ہیں. ایک امریکی حمایت تھی, عوامی حمایت تھی, اب دونوں ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ سسٹم تو کسی وقت بھی کلیپس کر سکتا ہے, اور یہ سسٹم کا آخری دور چل رہا ہے. ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, اور اس میں دیکھیں کوئی دو رائے نہیں کہ ہتھیار ڈالنے پر تیار بھی نہیں ہے. ان کی تو پوری کوشش ہے کہ جب تک کولمبیا کے صدر کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا پاکستان کی عوام کی طرف سے 8 فروری کو جو آ رہی ہے حقیقی معنوں میں سسٹم کی وہ گردن نہیں پکڑے گا, اس وقت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب جو کوشش عدلیہ کے ذریعے کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد, حالانکہ ان کی گرفت میں ہے سب کچھ, چاہے خان کے کیسز ہوں, 26ویں ترمیم کا معاملہ ہو, سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے. اس کے باوجود 8 نئے جج سپریم کورٹ میں بھیجنے کی کوشش تاکہ فل کورٹ سے تحفظ حاصل کریں. لاہور ہائی کورٹ سے باقر نجوی صاحب, صداقت علی خان کو سپریم کورٹ لانے کی کوشش ہے. باقی 6 ججز کے لیے 25 نام جو ہے وہ لاہور, سندھ, بلوچستان, اسلام آباد, پشاور ہائی کورٹ کے مدن نامے کے سامنے, ان میں سے 6 جج اپنی مرضی کے ڈھونڈ لیں گے. اب اس حالات میں جو آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں آپ جسٹس اطہر من اللہ کا بیان دیکھیں, اس نے وہی بات کی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 6 ججز کا جو خط تھا اس وقت کارروائی ہو جاتی سپریم کورٹ کی طرف سے, جو آج ہو رہی ہے آپ کو نظر نہ آتا. جج اندھے نہیں ہے, ججوں کو نظر آ رہا ہے سب کچھ. جوڈیشل کسٹڈی کے اندر تحریک انصاف کے کارکن شہید ہو رہے. 6 مہینے کے اندر 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے جو لوگ قید ہیں اس میں تیسرا تحریک انصاف کا کارکن وہ محمد ندیم یاسین شہید ہوا ہے. یہ سب جانتے ہیں ججز, ان کو سب کچھ پتہ ہے. ابھی لاہور میں پنجاب میں MNA میاں غوث, اس کے گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا پنجاب پولیس نے جس طرح, اور جس طرح اس کو اغوا بغیر کسی وجہ کے اغوا. تو یہ وہی 1 لاکھ سے زائد جو چھاپے ان کا ایک تسلسل 2 سال 6 مہینوں سے چل رہا تھا, 8 مہینوں سے. یہ سب کچھ کرنے کا یا تو دیکھیں ان کو فائدہ کچھ ہو رہا ہو, یہ آرڈیننس بنانے کا, یہ عدالتیں کنٹرول کرنے کا, لوگوں کو اغوا کرنے کا. کیا حالات ان کے قابو آ چکے ہیں, کیا انہوں نے معیشت قابو کر لی, کوئی امن و امان قابو کر لیا, فارن انویسٹمنٹ لے آئے, ملک کی کوئی ترقی ہوگی, کوئی دنیا میں کوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی بن چکی ہے, کچھ کر لیا نہیں. اقتدار صرف اور صرف اقتدار مسئلہ تھا. اب حالت یہ ہر شخص نفرت کر رہا ہو, تو ایسے اقتدار کا مجھے تو فائدہ سمجھ نہیں آتا. اقتدار میں تو ملک چلانا ہوتا ہے, معیشت چلانی ہوتی ہے. یہاں ورلڈ بینک کہہ رہا ہے ڈو مور, اور زیادہ کرو, 25 ارب کا قرضہ دینا ہے. IMF کی آنے والی شرائط کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے, اوورسیز پاکستانی فارن ریمیٹنس بند کر رہے ہیں, معیشی ترقی بالکل ختم ہو چکی ہے. ایسے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت 2047 میں ہمارا ویژن بن, 2047 میں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کا ریل کا منصوبہ بنا رہا ہے. دنیا کی سب سے 100 ٹنل گزرتی ہیں, اس میں سے 100 کلومیٹر سے زیادہ. دنیا میں سب سے اونچائی کا پل انہوں نے بنا کے وہاں ٹرین چلا دی. یہ یہاں کیا کریں, عدت کیس کی تیاری, خان کے نجی اور ذاتی زندگی پہ حملے, وہ نئے ڈیپ سیک نئی ٹیکنالوجی آ گیا, AI کو وہ بیٹ کر رہے ہیں. یہاں ان کے 2 ہی کام, ڈر اور خوف صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خان کے بارے میں کوئی حمایت آ جائے گی, کوئی بیان آ جائے گا. ابھی وہ وائرل ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو شہزادے کی آئی, اس کے بعد ان کو ٹوائلٹ جانا پڑ رہا ہے بار بار. اور ادھر محسن نقوی کو اسی لیے بھیجا ہے امریکہ, وہ منت ترلا جاری رکھے, ہماری بات ہو جائے. ابھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی سے بڑی بھاری انویسٹمنٹ کر کے اس تک پہنچے ہیں کہ اسے پاکستان لا کر یہاں حمایت میں اضافہ کریں. بلاول کو یاد ناشتے میں ہی بھیجنے کی کوشش, لیکن اس میں کامیاب ہو نہیں سکتے. اوورسیز پاکستانیوں نے اس پہ 1.5 سال سے زیادہ خون پسینے کی محنت کی ہوئی ہے. یہ خبر آئی ہے اور وہ وہاں پہ متحرک ہو چکے, اس کے قریب پہنچ رہے ہیں, پر میں زیادہ بات نہیں اس پہ کرتا. اب سعودی عرب میں یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی جو آپ نے دیکھی, یہ بھی ان کے جیو کے صحافی نے نشر کی,
کہ جس طرح وہ جس نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ایک دوست کی خبر شیئر کی, سعودی شہزادے کو باقاعدہ پاکستانی بزنس مین کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں, اپنے دوست عمران خان کو نکالیں وہاں سے. اب یہ سوال اگر کل ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی صحافی نے جس دن پوچھ لیا, اسی دن سسٹم کلیپس کر جانا ہے, اسی دن پالیسی بھی آ جانی ہے. تو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں, ٹویٹ ہوں, اس کے بعد پھر وہی رد عمل ہوگا جو کولمبیا کے صدر کی طرف سے آیا, پہلے شروع میں بدماشی پھر فوراً لیٹ جانا. تو 2 سال 7 مہینوں میں دیکھیں کر کیا رہے ہیں, بیانیاں بناتے رہے, بیانیاں بنا, وہ نہیں بن سکا بیانیہ. ان کے میڈیا کا میں آپ کو ایک بیانیہ سمجھاتا ہوں, یہ آپ کو بڑا غور سے سمجھنا ہے کہ یہ طاقتور کوشش کیا کرتے ہیں کہ پہلے بڑے بڑے رہنماؤں کو توڑیں, انہیں پریشان کریں, پھر عوام اور سیاستدانوں پر اپنی اس طاقت کا خوف ڈالیں کہ یہ رہنما دیکھیں اتنا بڑا دباؤ کا شکار ہو گیا, تو عام آدمی کی کیا حیثیت ہے. یہ خان کی جو تصاویر جاری کروانا چاہتے تھے کہ خان کی طاقت, اس کا روب, اس کا دبدبہ کمزور دکھائیں, یہ پیغام دیں کہ یہ رہنما اپنا تحفظ نہیں کر سکتا, آپ کو مشکل میں کیا تحفظ کرے گا. پھر تاکہ اس کی جماعت پہ اس کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کے درمیان بھی بدگمانی پیدا ہو کہ لوگ کہیں یار خان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اس کی جماعت کے لوگ باہر ہنستے مسکراتے سوٹ بوٹ پہن کے گھوم رہے ہیں, عوام میں پھر مایوسی پھیلے, بے چینی پھیلے. ابھی یہ نکاح عدت پہ یہی میں دیکھ رہا تھا سارا کچھ. لوگ پھر دوسرے سیاسی آپشنز کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں ذہنی کنڈیشننگ, ذہن سازی. ان تصاویر سے اس رائے کو ایک مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش ہوتی ہے. عوام بیچاری پہلے ہی پریشان ہے معیشت اور ان حالات میں, اوپر سے یہ تصاویر دیکھتے ہیں, وہ پھر کمزور ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب حملہ ہوا تو اس نے فوراً مکہ لہرایا, خان پہ قاتلانہ حملہ, خان نے فوراً مکہ لہرایا. یہ ہنستے مسکراتے عوام کے سامنے آتے ہیں جب رہنما, وہ بلکہ APS کا سانحہ آپ کو یاد ہوگا, پوری قوم دکھی تھی. عمران خان اپنا حوصلہ نہیں چھوڑ رہے تھے, ان ماؤں سے دکھی ماؤں سے ملتے ہوئے بڑا مضبوط چہرہ تھا خان کا, ایک بڑے رہنما کی طرح. اب پاکستانی میڈیا کو یہ باقاعدہ حکم ملا ہوا تھا کہ جی آپ نے عمران خان کی پہلے جس طرح آواز اور تصویر بند کی ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, یہ 5 اگست 2023 سے لے کے اب تک خان کی تصویر نہیں آنے دیتے, آواز نہیں آنے دیتے. اب نام بھی خان کا لینا ہوتا تھا تو میڈیا میں بانی PTI, تاکہ جان بوجھ کے لوگوں کو یہ ایک تصور پیش کیا جائے, یا خان کی تصویر بھی اگر پیش کریں تو ایسی تصویر ہو خان اس میں شکست خوردہ, ٹوٹا ہوا, بکھرا ہوا نظر آئے, جی پریشان نظر آئے. اب مجھے یہ خبر مل گئی تھی پچھلے سال ہی, اس وقت ہم لوگوں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ خان کی ہم نے وہ تصویریں ڈھونڈ کے لگانی ہیں جو خان کے نظریے کے مطابق, اس کے عزم, اس کے حوصلے کے مطابق, اس کے بیانات کی روشنی میں نے اپنی ٹیم سے بلکہ درخواست کی تھی باقاعدہ کہ کبھی عمران خان کی تصویر نہ لگانا, کہ کوئی غلط بیان ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہزاروں لوگ جو عمران خان سے مل کر اب تک آئے ہیں, سینکڑوں صحافی ہوں, ججز فیملی کے لوگ, وکلا, بہت سارے لوگ, ہر ایک شخص کا یہی بیان ہے کہ عمران خان پہلے سے زیادہ دلکش, جوان, مضبوط اور صحت مند نظر آتے. تو یہ مسکراتے ہوئے ہلکی ہلکی خان کی جگتے لگانا, یہ ایک بڑے رہنما کی نشانی ہے کہ خود تکلیف میں جتنی مرضی ہو وہ قوم کو کبھی نہیں بتاتا. میں بھی وہ منصور علی خان کے خلاف وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے, جو تصاویر اس نے لگائی ہیں, یہ ایک تصحیق کرنے کی, مذاق اڑانے کی, یہ اسی بیانیے کا حصہ ہے, اسی کا عمل ہے جو پاپولر بیانیے کی بنیاد پہ اپنا کام کرتے ہیں لوگ. یہ ہو گئے وہ, اور اس طرح کے 5-7 لوگ ہیں. یہ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ مطلب ان کو تحریک انصاف کی حمایت مل جاتی ہے, حکمت عملی ان کی ہے, نظریہ شذریہ کوئی نہیں ہوتا ان کا. یہ صرف یا تو کسی کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کوئی ابھی آپ نے ایک بڑی زبردست فلم ہے نیٹ فلکس پہ, نائٹ کرالر, وہ دیکھیں آپ کبھی, آپ کو اندازہ ہوگا یہ حقیقی معنوں میں گدھ بن جاتے ہیں صحافی. جس طرح وہ تحریک انصاف کے مسنگ لوگوں کے انٹرویوز کرتے رہی, اسی سلسلے کی کڑی تھی. اب اس میں بہت بڑا دیکھیں لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے. جب آپ نظریے پہ کھڑے ہو تو صحافت کو آپ کو تھوڑی دیر سائڈ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ خان اس وقت اکیلا ہے, اس کی جماعت پر ظلم و ستم, اس کے لوگوں پر ظلم و ستم, اس کی پاکستان کی خواتین پر, عوام پر, تو اس لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا, حق پہ کھڑا ہونا ہے حقیقی معنوں میں. جب خان طاقت میں آ جائے, اقتدار میں آ جائے, جماعت دوبارہ ٹھیک ہو جائے, سارے معاملات, تو پھر تنقید کرتے اچھے لگیں گے, سوالات اٹھائیں گے, مجھے تنگ بھی کریں گے. اب تو بیچاروں پر تنقید کرنا, سوال کرنا بنتے ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت چونکہ صحافیوں کا, میڈیا کا اس آزادی میں ایک باقاعدہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کون کس طرف کھڑا ہے. تو یہ بہرحال 28 فروری کو بھی پیکا کے قانون پہ جو نکلیں گے وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کون کہاں کھڑا ہے. لیکن پاکستانی قوم کو دیکھنا, ابھی وہ طیبہ راجہ کا میں انٹرویو بڑا وہ وائرل ہوئے کلپس, ایک تو ان کی تربیت نہیں ہے سیاسی, وہ نوجوان ورکر ہے, بڑی اس نے بیچاری نے دلیری سے قربانی دی, بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں. یہ پرانے گھاگ فنکار بیٹھے ہیں سامنے. میری خواہش ہے کبھی میرا ان کے ساتھ ہوا کبھی انٹرویو تو آپ دیکھیے گا, وہ آپ نظر آئے گا آپ کو اس وقت. اب ان کو نہیں پتا طیبہ راجہ کو کہ وہ کیا کرنا ہے, کس طرح جواب دینا, وہ کس طرح اس کو لور کر کے مطلب لا رہا ہے اس طرف جدھر لانا تھا, کیا بیانات دلوانے تھے. کہ وہ ان کو مقصد صرف اپنے پروگرام کو چلانے کی یاد تک, انہیں سے کوئی یہ جیسے میں نے کہا صحافتی گدوں والا معاملہ ہوتا ہے. تو طیبہ راجہ کو بہت ساری چیزوں کو, ظاہر ہے سیاسی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اچھا ہے کہ اس نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی کہ آئندہ وہ سیکھیں گی اس سے, اور یہ بڑے رہنما بننے کے لیے کل کام بھی آئے گا ان سب لوگوں. نوجوانوں نے ایسی سیاست شروع کی. یہ بیچارے سارے نوجوان دیکھیں سیاستدان نہیں ہیں, یہ اس
کرائسس میں نوجوان سیاستدان بنے ہوئے سارے. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ان کے ساتھ کبھی خان کے ساتھ انٹریکشن کوئی لمبا چوڑا انہوں نے کوئی سیکھا نہیں ہے, تو ان کو ٹائم لگے گا, صحیح ہو جائیں گے آپ وقت کے ساتھ ساتھ. عمران ریاض کے بارے میں بھی ابھی دیکھیں, وہ ایک چل رہی ہے کہ لائف میں عمران خان کو امریکہ کا ویزا, اور وہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کے لوگ ہیں کہ دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. بہرحال ان کو اپنے ویوز, اور جو لائیو کال میں کون دیتا ہے ویزا بھائی؟ امریکہ کا ویزا لائیو کال میں دینا ہے آپ نے بھائی, بیک ڈور میں آپ بات کرو, 1000 لوگوں سے بات ہوتی ہے. اور یہ چونکہ صحافی نہیں ہے, بہت سارے لوگ, صحافی کی سب سے بڑی نشانی وہ اپنا سورس نہیں دیتا, کبھی اپنا سر دے دے گا, سورس نہیں دے گا. ابھی برطانیہ میں ایک وہ صحافی نے 3.5 سال قید منظور کر لی صرف اس وجہ سے کہ سورس کا نام, یہاں سر عام ہے یہ لائیو آؤ جی آپ کو ویزا دیں امریکہ کا. اندازہ کریں اس لوکیشن ان کی بتا رہے ہیں, ان کی فیملی ان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. بہرحال یہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے, اب ان کا قصور بھی نہیں لوں گا. اپنا خیال رکھیں, اگلے انٹرویو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.